बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं कलम की आवाज़। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कशन की थी वो सूरह मोमिनून की वो 11 आयत हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इंसान को अपने बेहतरीन करैक्टर को बिल्ड करने का तरीका सिखाया। अब अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करना चाहते हैं? मतलब हम अल्लाह ताला की सोच तक नहीं पहुँच सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो क्रिएटर है और हम एक तख्लीक की हुई मखलूक हैं। और जिसने हमें तख्लीक किया है वो खुद इतना पावरफुल है, इतना बेहतरीन है, उसका करैक्टर की कोई मिसाल नहीं है। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं एक मुसलमान हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के ऊपर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे। किस तरह से हैरान रह जाएंगे? इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जोड़ा, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। ये दुनिया के अंदर पहला रिश्ता है जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कई मरतबा ज़िक्र किया। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, उसमें जो मतलब ऐसी सुन्नतें जिनमें जिनमें जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती, उसमें से एक बड़ी सुन्नत निकाह है। अब इंसान कंप्लीट हो ही नहीं सकता अपने पार्टनर के बगैर, यानी एक मर्द एक औरत के बगैर, एक औरत एक मर्द के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को इस तरह से डेवलप किया कि निकाह के ऊपर फ़ोकस हो। अच्छा, फिर निकाह के बाद इंसान की मज़ीद जो है वो आबादी के अंदर इज़ाफ़े का एक जो है ना उसकी फ़िक्र पैदा हो जाती है। अब वो फ़िक्र क्या होती है कि अल्लाह ताला जो है इन दोनों के रिश्ते को मज़बूत करते हैं औलाद के ज़रिए। जब औलाद आ जाती है तो आप पूरे प्रोसेस को यानी निकाह से लेकर एक बच्चे के पैदा होने तक का जो प्रोसेस है, उसमें जो भी एक स्पेसिफ़िक टाइम अल्लाह ताला ने रखा, वो प्रोसेस आप चेक करें तो उस प्रोसेस के अंदर 1% भी कहीं पर 1% भी या 0.001% भी कहीं पर फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। अब ये फ्लॉ क्या है? फ्लॉ किस तरह का होना चाहिए? नहीं मतलब जो एक इंसान है, जैसे मैं एक आम सा इंसान हूँ, मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा था कि इस पूरे प्रोसेस को अगर आप जो है वो थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र के साथ देखें, तो आप हैरान रह जाएँगे कि इसमें 1% भी कहीं पर फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इस फ्लॉ का मतलब क्या है? अब फ्लॉ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम को जब डेवलप किया, तो उस सिस्टम को डेवलप करके इंसान को उसके अंदर जो है वो परो दिया। अब हमें ये बताया गया कि आप इसी तरह से, इसी सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए चलें। यानी आप निकाह करें, यानी अपनी पसंद का निकाह करें और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे माशरे के अंदर ये एलिमेंट इस एलिमेंट का होना कि सिर्फ़ पेरेंट्स ही बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, ये कुरान से, ये अहादीस से कहीं साबित नहीं है। हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कमाल शख्सियत हैं और ये दीन एक मुकम्मल दीन है और चूँकि ये मुकम्मल दीन है, तो इसमें हर इंसान की चाहे वो बेटा है, बेटी है, वो बीवी है, वो शौहर है, वो कोई भी आपके साथ जुड़ी हुई शख्सियत है, उसकी राय को इम्पोर्टेंस देना, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके मामलात को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें खैर और बरकत पैदा होती है। जब इंसान बेहतरी की तरफ जाना चाहता है, तो वो उसका पहले फ़ैसला करता है। और जब वो फ़ैसला कर लेता है कि हाँ, अब यही काम मुझे मेरे लिए बेहतर है और मैं इसमें मज़ीद बेहतरी की, इसमें मॉडिफ़िकेशंस की, इसमें एडवांसमेंट्स की कोशिश करूँगा, अ, तो वो उसके लिए मेहनत करता है, वो उसके लिए सोच पैदा करता है। वो एक सोच अमल की तरफ लेके जाती है उसे। अब ये सारी वो बातें हैं जिनको जिन जिनके ऊपर जिनके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। जिनके बारे में पेरेंट्स को सोचकर इसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सीखने की और मैं मुख़्तलिफ़ जो बेहतरीन उलमा जो मुझे मुझे बेहतरीन लगते हैं, मतलब उसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, उनके जो फ़ादर हैं, उनकी जो कुरान की तफ़सीर है, मैंने उसको पढ़ा, मैंने जब अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की चीज़ों को मुख़्तलिफ़ तरीके से, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि जब तक एक आम इंसान को एक आम अंदाज़ में बात नहीं समझाई जाएगी, उस वक़्त तक उसे नहीं समझ आएगी। तो मैं डॉक्टर इसरार को पसंद करता हूँ, डॉक्टर ना ज़ाकिर नाइक को पसंद करता हूँ, मैं मौलाना तारिक जमील साहब को पसंद करता हूँ। मैं क्यों पसंद करता हूँ इन लोगों को? मैं इसलिए इन लोगों को पसंद करता हूँ कि ये लोग फ़िरक़ावारियत की तरफ नहीं जाते हैं। ये लोग इंसान को उसके असल की तरफ लेके आ रहे हैं और मेरा एज़ ए ह्यूमन मेरा असल क्या है?
کہ میں پیدا ہوا، میں نے یہاں پر زندگی گزاری، وہ زندگی میں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری، اس کا فیصلہ مجھے قبر میں جا کے جو ہے وہ ملے گا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ الجھتے ہوئے اور لوگوں کو کی کردار کشی کرتے ہوئے اور لوگوں کو دباتے ہوئے اور اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اور بڑوں کی بے ادبی کرتے ہوئے گزار دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، جس میں دو خاص طور پہ جن کا ذکر بہت بہت زیادہ ہے، کہ فرائض، یعنی 5 فرائض ہیں، ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہیں، اور باقی 3 وہ ہیں جن کو آپ کی فائنینشیل کیپیبلٹی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج ہے، یہ آپ کی فائنینشیل کیپیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور باقی جو روزہ ہے وہ سال میں 1 دفعہ آنا ہے، اور صرف ایک نماز ایک ایسی چیز ہے جو 5 وقت کے لیے ہے، اور سورہ مؤمنون کے اندر بھی اس کا ذکر جو ہے وہ شروع میں بھی ہوا اور آخر میں بھی ہوا۔ اسی طرح سے سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کے 35 کے درمیان میں اس کا ذکر پھر دوبارہ ہوا۔ یعنی نماز کی جو امپورٹنس ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نمبر آف ٹائمز جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم اپنے دماغ سے چیزوں کو مت سوچیں، ہم چیزوں کو کی گائیڈنس لیں، اور وہ یقین کریں یہ ایسا دور ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہم ملینینلز خاص طور پہ، میں اپنے بارے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے پوری ایولیوشن دیکھی ہے، 2G 1G 2G 3G 4G 5G، ایون کہ اب دنیا جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف چلی ہے، AI چیٹ GPT۔ آپ یقین کریں کہ میرے دل سے کئی دفعہ دعا نکلتی ہے اس شخص کے لیے جس نے چیٹ GPT کے انجن کو بنایا، اس کے کانسیپٹ کو دیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اس شخص کے ساتھ ملوں اور میں اسے ایمان کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں ہم اکثر اوقات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری کا ایک معاملہ جو دیا، وہ اللہ کا حکم تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ بیماری دنیا کی ایسی بیماریوں میں سے ہے جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ یعنی دل جو ہے وہ بند ہو جانا، اور دل جو ہے وہ، اس کا ذکر بھی بار بار احادیث اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ دل بنیاد ہے ہر چیز کی، دماغ جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے، دل بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اس بات کو، کہ ہمیں چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چلنا ہے، اور اس کی گائیڈنس ہمیں اللہ سے ہی لینی ہے، اللہ کے دین سے لینی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں لینی ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو یقین کریں کہ ایک دنیا کے اندر جو بہت بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے بینیفیشل ہیومن بینگ بن جائیں گے۔ اور بینیفیشل ہیومن بینگ وہی ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ہر وقت یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے کسی بھی ایکٹ سے کسی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کے امپلائیز ہیں، وہ آپ کا امپلائر ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ اچھا، بار بار صرف ایک بات جو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ اجتماعیت کا دین ہے۔ اجتماعیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی نماز کی فکر کرنی ہے، یس، میں نے اپنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، یس بالکل، لیکن مجھے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ دونوں ایلیمنٹ اکٹھے نہیں ہوں گے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف میری نماز کا مجھے بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہی نہیں کہ مجھے، اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے اور میں نے اس نیکی کو اپنے تک محدود کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، غفور ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ یہ نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کا حصہ بنا دیا ہے کہ جو انسان جو چیز بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ خیر کا سبب بنتی ہے۔ اور انسان کی، میں اگلے ایک اور لیکچر میں انسان کی کمزوریوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے انسان کے کمزور ہونے کا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کسی لیکچر کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈسکشن کریں گے۔ ابھی کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ سمپل سا ہے، کہ جس کا میں ذکر کرنے لگا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اور اس سائنٹسٹ نے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انٹیلیجنسی کا ایک لیول دیا تھا۔ اس نے وہ کچھ دیکھا جو ایک عام انسان نہیں دیکھتا۔ اس نے اس کو ان کی بہت قریب سے آبزرویشنز لیں، جیسے بلیک ہول ہے، وہ ایک تھیوری نہیں ہے، وہ ایک ریالٹی ہے۔ جیسے آسمان کے اندر، جیسے زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے،
ویسے ہی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح آسمان کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تاروں کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو، تم زمین کے اوپر آنے والی روشنی جو سورج دیتا ہے اس کو دیکھو، اور اس کے بارے میں سوچو کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور انفارچونیٹلی اسٹیفن ہاکنگ کرسچن تھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اور وہ جاتے ہوئے اللہ کا انکار کر گیا۔ مطلب ایسا علم انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اس کے اندر خود ہی پیدا کر دے، یعنی خود سیلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ اپنی ذات کے ارد گرد سے ہی وہ نہ نکل سکے۔ یہ خودی علامہ اقبال والی خودی نہیں ہے، یہ خودی وہ والی خودی ہے جو انسان کے اندر صرف اس کی ذات تک محدود ہونا ہی جو ہے وہ پیدا کر دے۔ اب اسٹیفن ہاکنگ کو اللہ نے علم تو دیا، لیکن اس علم کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح جو ہے وہ بخاری کی ایک حدیث میں ایک عالم کا ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کے، جو بہت بہت نیک تھے، بہت بڑے علم کی بنیاد کے رتبے پر فائز تھے، لیکن جاتے جاتے ان سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے گناہ در گناہ کیا۔ اب یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ دکھائیں، اور وہ اس نیکی کا راستہ ہوتے ہوئے، وہ علم ہوتے ہوئے، اور اچانک ایسا بہک جائے کہ وہ اللہ کے ان ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے جن سے پناہ لینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایسے لوگوں سے پناہ لینے کا حکم دیا گیا، ایسے لوگوں سے دور ہو جانے کا حکم دیا گیا، اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں۔ میں آپ سے ایک اور لیکچر میں نماز کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کی اس وقت علم کی اتنی جو ہے وہ اتنا والیوم موجود ہے کہ ہم اگر اسے ڈسکس کرتے رہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ علم جو ہے اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک ایسے دین میں پیدا ہو گئے جو مکمل ہے، اور اگر ہم اس کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ سے نہیں لے رہے اپنے معاملات کی، تو آپ یقین کریں ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہیں کر رہے تو ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بس صرف اتنا کوشش کرتا ہوں، میرے ان لیکچرز کو بنانے کا مقصد کوئی یوٹیوب کے ویوز نہیں ہے، ویورشپ نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور وہ اس لیے پہنچے کہ لوگوں تک وہ بات جو میں پڑھتا ہوں اور جس کے اوپر کوشش کرتا ہوں، شاید میں بہت کمزور ہوں، لیکن وہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور شاید جو ہے وہ بات ان کے دل میں اتر جائے، کیونکہ حق اور سچ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ہمیں بہترین گائیڈنس دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر چلیں۔ تو جزاک اللہ، اور بہت شکریہ۔